अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये तुम्हारी डिग्री की औकात है कादरी। डिग्री की औकात रिप्लाई टू ताहिरुल कादरी ऑन सोशल मीडिया के फ़ज़ाइल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इस वीडियो में जो है वो डिग्री की बात की गई है और ये ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया का भी ज़िक्र किया है और उन्होंने कहा है कि आज के डेट में सोशल मीडिया का जो मामला है और जो आदमी लोग वीडियो देख के और जिस तरीके से आगे भेजते हैं और जिस तरीके से वो सुनते हैं सोशल मीडिया पर, और वो सारी चीज़ें जो है सही है या गलत है, उसी पर जो है अली मिर्ज़ा ने भी जवाब दिया है कि ये जो डिग्री का मामला है वो किस सनद से और किस चीज़ से वो बात कर रहे हैं, तो उस पर भी उनका राय क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है ताहिरुल कादरी के जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दिया है। और देखिए कि ये डिग्री का मामला जो है वो क्या है और ये जो सोशल मीडिया आज के वक्त में जो है कितनी बातें जो है सामने रखता है और सुनी सुनाई बातें ज़्यादा होती हैं या सनद के साथ होती है या कुरान हदीस की रोशनी में होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा अली मिर्ज़ा ने जिस तरीके से बयान दिया है। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पे हम सब चले और हक बात बोलने, हक बात सुनने और हक बात दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी जाने अनजाने में गलती हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। के टेक्स्ट के मौजूद होने से और हदीस के टेक्स्ट के मौजूद होने से इल्म सनद के साथ हासिल नहीं होता। अब सोशल मीडिया का जमाना, किसी को अपनी डिग्री दीन के इल्म की, अपनी शहादा, अपनी डिग्री, अपनी एबिलिटी, कुछ पढ़ा हुआ है, किस उस्ताद से पढ़ा है, कितने साल दीन को पढ़ने में लगाए हैं, कितनी अरबी पढ़ी है, सर्फ व नाहव पढ़ी है, कवायद व ज़वाबित पढ़े हैं, कितनी कुतुब पढ़ी हैं, कितने असातिज़ा से लिया है, कितनी समझ पैदा हो गई है उसमें सही और गलत की तमीज की। किसी को कोई पूछने बताने की जरूरत नहीं। घर में बैठ के आप सोशल मीडिया अपना कंप्यूटर ऑन करें, जो रत्ब याबिस, जो लग़वियात सही या गलत कहना चाहते हैं अपलोड करें और वायरल हो जाती है लम्हे में करोड़ों लोगों, लाखों लोगों तक। उन्होंने कहा कि उलमा से मुराद वो हैं जिनके पास सनद मौजूद होगी। किस फिरके की सरकार, देवबंद की या बरेली की? डिग्री की तो ये औकात है कि बरेलवियों का जो आलिम है आम देवबंदी के नजदीक वो मुशरिक है और देवबंदियों का आलिम आम बरेलवी के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। लो सामो ऐ तो डिग्री दी औकात है। डिग्री की औकात यह है कि तुम लोग कहते हो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, जिसके पास दुनिया की भी डिग्री है डॉक्टरेट की और मदीना यूनिवर्सिटी और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का की भी डिग्री मौजूद है, कहते हैं इसके पीछे नमाज ही नहीं होती, यानी उसके ईमान के भी कायल नहीं है। ऐ जो तुम्हारी डिग्री की औकात यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे बाबा जी खादम रिजवी साहब कहते थे ओए पादरी हाँ बेगैरत, और अगे जो कुछ बोलते सब ना, वीडियो जी देखो, और सूरा और दल्ले खंजीर से भी बदतर है, शेखुर रजाइल और शाखुर रजाइल। तो ये डिग्री की औकात है। ये डॉक्टर साहब की अपनी डिग्री की औकात ये है। इल्मी बात करें। देखें अब तो हमारे कराची वाले मुफ्ती साहब ने भी कितनी प्यारी बात की। वो कहते हैं मेरे पास भी डिग्री कोई नहीं है। मैं जब फारिग हुआ हूं ना तो मेरे पास कोई सनद नहीं थी। बिल्कुल मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने कहा कि हमने कहा हजरत विफाक से इल्हाक कर दें। हजरत ने फरमाया अगर आलिम बनोगे, इल्म होगा तो डिग्री के बगैर दुनिया में काम करोगे, इल्म नहीं होगा तो डिग्री से भी काम नहीं होगा। तो वो तो सिरे से विफाकुल मदारिस ही के कायल नहीं थे, तो अगर उनको फॉलो करना है तो फिर विफाक का वजूद ही गलत हो जाएगा। जब मैं पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने उस्ताद जी से अर्ज की कि डिग्री, तो उन्होंने कहा कि बेटा डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, अगर इल्म होगा तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी और अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो तुम्हारी डिग्री की भी कोई औकात नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा था। यही हो रहा है तुम्हारे उलमा के साथ। डिग्रियां हैं लेकिन औकात क्या है वो आपके सामने है। डिग्री की औकात यह है कि 400 साल तक इन डिग्री वाले उलमा के बुजुर्गों ने काबा शरीफ के अंदर 4 मुसल्ले डाल के रखे हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली। उसमें इमामों का कसूर नहीं है, इमामों के नाम के ऊपर इन्होंने बिदअत जारी की। जिस तरह क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम के नाम के ऊपर शिर्क जारी किया। ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। ये डिग्रियां थी जी इनकी। तो डिग्री के फजाइल हम सुनाने शुरू करें तो खुद भी ये मान लेंगे कि ये सनद वाली बात, डिग्री वाली बात करना
یہ اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. اصل چیز ہے علم. علم کے ساتھ فتویٰ ہونا چاہیے, ڈگری کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ. نہیں ہماری ڈگری تو قرآن پاک میں موجود ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ اس لیے ہوا کہ ایمان اسی کا خالص ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, وہ اللہ کے لیے حمیت رکھتا ہے. اور پھر اسے کھولا نبی علیہ السلام نے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن حفظ کر لینا ہے اور اس کی پوری تفسیر حفظ کرنے کے بعد بات کرنی, ایک آیت بھی آتی آگے پہنچا دینی ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں آتا ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ سکھا دیا آیت الکرسی کا, کہ جو رات کو پڑھ کر سوئے گا صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے انسانی شکل میں وہ شیطان تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کو پتہ ہی نہیں چلا شیطان انسانی شکل میں آ رہا تھا بار بار. اس زمانے میں یہ جعلی علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی, بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. اور حضرت ابو ہریرہ جن کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں غوث, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ انسانی شکل میں شیطان آ رہا تھا. لو سامو, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہوگا. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ سکھایا. اس کو میں مزید آسان کر کے ایک عام فہم بات کے طور پر آج کل کے دور کے اعتبار سے بیان کروں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کر کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کے خلاف, اس کے جواب میں اگر ڈگری والا عالم یہ کہے کہ تم تو پرائمری اسکول کے بچے ہو, تمہارے پاس تو سند ہی نہیں ہے عالم ہونے کی, لہٰذا میں قرآن کی آیت نہیں مانتا, تو وہ عالم صاحب عالم تو بڑی دور کی بات مسلمان بھی نہیں رہیں گے قرآن کی آیت کا انکار کر کے. تو میرے بھائی ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, ہم قرآن پاک کی آیات احادیث ایک ایک ریفرنس کے ساتھ ڈسپلے کرواتے ہیں. فافتوا بغیر علم نہیں ہے, یہ فتویٰ علم کے ساتھ ہے, بغیر علم کے فتویٰ نہیں ہے. تمہاری مرضی ہے قبول کرو, نہیں مرضی تو ٹھیک ہے, شیطان کا راستہ اختیار کرو. یار فزکس کے پروفیسر یہ نہیں کرتے, کیمسٹری کے پروفیسر یہ حرکت نہیں کرتے کہ انہیں کتاب کی بنیاد کے اوپر کوئی غلطی بتائی جائے تو وہ آگے سے ناراض ہو جائے. وہ کہتے ہیں تھینک یو. مولوی کیا کہتا ہے؟ تھینک یو. سائنس کی ترقی کی وجہ یہی ہے کہ ایک بندے کی غلطی جب دوسرے نے ہائی لائٹ کی تو اس نے اس کو شکریہ کا خط لکھا اور مانا کہ اس کی وجہ سے غلطی دور ہوئی ہے, اور پھر سائنس آگے بڑھی. آپ کوئی ایک مثال نہیں بتا سکتے, نہ میتھمیٹکس کی فیلڈ میں, نہ فزکس میں, نہ کیمسٹری میں. لوگ اوپنلی کہتے تھے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے, جو ہمارا مسئلہ حل کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. اور لوگ مسئلے حل کرتے تھے, ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. یو اسٹیپ وائز سائنس ترقی کرتی گئی. مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی غلطی کسی نے نکالی, انہوں نے حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیا, اور آج اسلام آپ کے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پہلے بھی تھے بھائی, حکمرانوں کے ذریعے تم لوگ مروا دیتے تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا, اس لیے ان کی بات ایک محلے ایک گلی تک ہی رہ جاتی تھی. آج بھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو جو تم نے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے اس کے آگے باندھ ہم باندھ سکتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی ہے الحمدللہ. مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں, ہر بستی میں, ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. جو لوگ اس کو اطاعت کر کے قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے گا, ان کو محافظ بنا دے گا اس دین کا. اور جو لوگ اطاعت کے بغیر قبول کریں گے وہ بھی مطیع ہو کر رہیں گے. اسلام نے غلبہ حاصل کرنا ہے, دنیا کے ہر گھر میں دعوت پہنچنی ہے. بھائی یہ دنیا کے ہر گھر میں جو دعوت پہنچنی ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچنی ہے, اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے.
تو سوشل میڈیا کے فضائل بھی آئے ہیں حدیث کے اندر. آپ کو ساری حدیثیں نہیں نا پتا ہوتی. دنیا کے ہر گھر میں بات سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ سکتی ہے, جو آج آپ کو فطرہ نظر آ رہا ہے. لہذا نبی علیہ السلام سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کم از کم 3 مقامات پہ, سورہ التوبہ کے اندر, سورہ الصف کے اندر, سورہ الفتح میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان کے اوپر اسے غالب کر دے. یہ بشارت سوشل میڈیا کے ذریعے پوری ہو رہی ہے, دنیا کے ہر گھر تک بات پہنچ رہی ہے. اور اس حدیث کے اوپر حضرت مقداد کے کامنٹس ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, پھر وہ وقت ہوگا جب دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یعنی جب امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی اور ہر گھر تک ہماری بات پہنچ جائے گی, اس وقت یہ دین مکمل طور پر غالب ہوگا. اور یہ آپ کو نقصانات بتا رہے ہیں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے وہ گلا شکوہ نہیں کیا کہ جی بند کمرے میں بیٹھ کے, بند کمرے میں, کیونکہ وہ خود بھی بند کمرے میں بیٹھ کے لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے. یہ جو آپ کو پبلک نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی, وہ ایک آدھ کوئی محفل کبھی ہو جائے, ادروائز وہ کیمرے کے اوپر لائیو کمرے میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چول انہوں نے نہیں ماری کم از کم کمرے میں بیٹھ کے. اور ویسے یہ چول بھی پرانی ہوگی. اللہ کے بندو, کسی گراؤنڈ میں جا کر, کسی پبلک گیدرنگ میں جا کر دعوت حق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں, تمہارے بچوں کے موبائلوں میں پہنچے ہوئے ہیں, تو انجینئر کو تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. انجینئر تمہارے گھر ہی بڑھ گیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے ہیں ریئل ٹائم آج جو پہلی دفعہ آئے ہماری اکیڈمی میں؟ ہر دفعہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. 250 300 400 بعض اوقات 500 لوگ آتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں دوبارہ آپ نے نہیں آنا. 14-15 سال سے لوگ آ رہے ہیں. لہذا یہ بھی نہ کہیں کہ میں بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں. میں نے بند کمرے میں کبھی کوئی ریکارڈنگ نہیں کروائی سوائے لائیو سیشنز, وہ بھی میں بند کمرے میں نہیں, وہ لائیو آ رہا ہوتا ہوں. ادروائز ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ پبلک میں ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. اتنے پیشن کے ساتھ میں بول ہی نہیں سکتا اکیلے کیمرے میں آگے بیٹھ کے. یہ تم لوگ پتہ نہیں. اچھا یہ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ خود اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے بعض تو اپنا کیمرہ بھی خود آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہفتے بعد جمعے والے دن مسجد میں آ جاتے ہیں اور دوسری اذان میں لوگ آ کے نماز پڑھنے کے لیے مجبوراً آتے ہیں, ان کی بات سننے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے, تو یہ سمجھتے ہیں ہم پبلک میں آ رہے ہیں. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور ان کی مسجدوں کی جو گیدرنگ ہے اس کی اوقات ہے. یہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اتوار والے دن آ رہے ہیں, نماز یہاں پہ نہیں ہوتی. اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے. ہاں, اور یہ اکیڈمی درس کے بعد بند ہو جائے گی انشاءاللہ, نیکسٹ سنڈے کو کھلے گی. یہاں پہ نماز نہیں ہوتی, نماز ہم بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. باتیں ان لوگوں کی سنیں کس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی لوگ جب نان مسلمز دین اسلام کی یا قرآن کی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کریں, کوئی کتاب لکھ دیں, یہی بڑے بڑے علامے مولوی فخریہ بیان کرتے ہیں جی فلاں جو اتنا بڑا رائٹر ہے اس نے بھی نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے, اسلام کو اپریشیٹ کیا ہے. اس وقت تعریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جاہل ہے سارے. ان کے پاس دیوبند یا بریلوی فرقے کی ڈگری ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں. بغیر ڈگری کے نان مسلم کی یہ تعریف کرتے ہیں جو خود تحقیق کرتا ہے. اور جو مسلمان بھائی ہے وہ تحقیق کرے, وہ قرآن کی آیت حدیث بتائے, اس کو کہتے ہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. لو سامو, ان کی دوگلی پالیسی دیکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی منجی ٹھوکے نا اس سے یہ چالو ہوتے ہیں. جو ان کی منجی نہ ٹھوکے, جنرل ذکر کر دینا, ان سے یہ عزت افزائی بھی کرواتے ہیں جا کے. ان کا مقصد قرآن و سنت کی ترویج نہیں ہے, مقصد ان کا دین تصوف کی ترویج ہے. ہمیں کوئی نہ چھیڑے.